Allah is calling you. Allah is calling you. Calling you to say His name. Allah is calling you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरह बकरा का 9 वाला रुकू पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वइज़ और जब कत्ल किया तुमने नफ्सन एक शख्स को फद्दारा तुम फिर एक दूसरे से झगड़ने लगे तुम फ़ीहा इसमें वल्लाहु और अल्लाह ताला मुखरिजुन निकालने वाला था माँ जो कुंतुम तक्तुमून तुम छुपाते थे। और उस वक्त को याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया फिर एक दूसरे से इसके बारे में झगड़ने लगे। इस आयत में अल्लाह ताला उस वाक़या के बारे में बता रहे हैं जो बनी इसराइल की कौम में पेश आया था। और कातिल और मकतूल कौन थे ये कुरान मजीद में इसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं है। वो एक शख्स जिसने अपने चचा का कत्ल कर दिया था और उसके बाद उसने जो अपना इल्ज़ाम था वो दूसरों पर डालने लगा और इस चीज़ को छुपा लिया था। तो इसमें वो कहा गया कि जब तुम आपस में झगड़ने लगे थे और उस चीज़ को तुमने छुपा लिया जो असल बात थी, यानी अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला को तो पता था ना कि कातिल कौन है और किसने कत्ल किया है, लेकिन वो इस चीज़ को छुपा रहे थे और आपस में झगड़ रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इस हकीकत को खोल दिया जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे और अल्लाह ताला ने उस खबर को उन तक पहुंचा दिया कि कातिल कौन है। और कैसे पहुंचाया कि उन्होंने गाय को ज़बह करके जब उसका एक टुकड़ा जो लाश थी उसके ऊपर मारा तो उस मुर्दे ने खुद उठ के बताया कि मेरा कातिल ये है और फिर दोबारा मर गया। और अल्लाह ताला निकालने वाला था जो तुम छुपाते थे, यानी अल्लाह ताला ने उस चीज़ को वाज़िया करके बता दिया जो वो लोग छुपा रहे थे। अल्लाह ताला ने एक छुपी हुई चीज़ को ऐसे ज़ाहिर किया कि शायद उन्होंने गुमान भी ना किया हो। और एक मुर्दे को ज़िंदा करने से अल्लाह ताला ने उन्हें ये भी बता दिया कि अल्लाह ताला ऐसे मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी देंगे। और इससे ये सबक मिलता है कि जब कोई बुरा काम करे तो ज़ाहिर है जब उसकी अगर वो खुल जाएगा तो उसकी बदनामी और रुसवाई होगी। तो जब भी कोई बुराई करने लगे तो अल्लाह ताला के इल्म को ज़रूर जहन में रखना है कि अल्लाह ताला इस बात को जानते हैं। मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ इस चीज़ को छुपाने की, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा ना तो अल्लाह ताला इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। जब हम ये सोचेंगे ना तो हमारे दिल में एक खौफ पैदा हो जाएगा और हम लोग बुराई से बच जाएंगे। फ़कुलना चनाचा कहा हमने अदरिबूहु मारो इस मुर्दे को बिबादिहा इस गाय का एक टुकड़ा कज़ालिका इस तरह युहयी ज़िंदा करता है अल्लाह ताला अलमौता मुर्दों को व युरीकुम और वह दिखाता है तुम्हें आयाती ही निशानियाँ अपनी लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून तुम समझो। चनाचे हमने हुक्म दिया कि इस लाश को इस गाय का एक टुकड़ा मारो। इस आयत में अल्लाह ताला का हुक्म बताया जा रहा है जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि गाय का टुकड़ा मारो उस लाश को। बनी इसराइल की कौम को जिस गाय की ज़रूरत थी, यानी जैसी जैसी निशानियाँ अल्लाह ताला ने उन्हें बताई थी कि वो गाय ऐसी हो, वो एक बिल्कुल वैसी गाय एक यतीम लड़के के पास थी और वो लड़का उस गाय को बेचना नहीं चाहता था। और बनी इसराइल की कौम ने उसे सोने के साथ तोल कर ख़रीदा था। और फिर जब उन्होंने इस गाय को ज़िबा किया और उसके बाद उसका एक टुकड़ा लाश के साथ लगाया तो उस लाश ने फ़ौरन से ज़िंदा होकर अपने कातिल का नाम बोला और दोबारा मर गया। इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करता है, यानी अल्लाह ताला ने एक उनको निशानी बता दी। जो लोग जिनका ये अक़ीदा ख़राब था कि हम मरने के बाद दोबारा जब गल चढ़ जाएंगे तो दोबारा कैसे ज़िंदा होंगे, तो उनकी इस चीज़ को भी अल्लाह ताला ने वाज़िया कर दिया कि अल्लाह ताला जो है जब चाहें किसी भी मुर्दे को ज़िंदा कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने उनके सामने मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी का एक नमूना दिखा दिया उन्हें। और तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझो, यानी इस वाक़े में अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत सी निशानियाँ हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने ये बताया उन्हें कि जिस गाय की परस्तिश तुम कर रहे हो या जिसकी अज़मत के तुम कायल हो ना, वो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ताला जब चाहे एक मुर्दा गाय के टुकड़े से एक मुर्दा इंसान को ज़िंदा कर सकते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला के कुदरत की बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो इसमें गौर व फिक्र करेंगे, जो इसमें सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, यानी एक मुर्दा चीज़ है और मुर्दा से ज़िंदा, यानी इसमें अल्लाह ही की कुदरत है, कोई इंसान तो ऐसा कभी नहीं कर सकता।
تاکہ تم سمجھو، یعنی جب غور و فکر کرو گے نا تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے بڑائی کی سمجھ آ جائے گی، اس کی قدرت کو تم پہچان لو گے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے من بعدی بعد ذالک اس کے فہیا تو وہ کل حجارہ پتھروں کی طرح او یا اشدو اس سے بڑھ کر قسوہ سختی میں وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے کچھ لما یقیناً جو یتفجرو پھوٹ نکلتی ہیں منہ اس میں سے الانہار نہریں وَإِنَّ اور یقیناً منہا ان میں سے لما یقیناً جو یشققو پھٹ جاتا ہے ویخرجو اور تو نکل آتا ہے منہ اس میں سے الماء پانی اور ان بے شک منہا ان میں سے لما یقیناً جو یحبتو گر پڑتا ہے من خشیتی خوف سے اللہ تعالیٰ کے وما اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل ہرگز بے خبر عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانی دکھائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح طور پر دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اس واقعہ کے بعد جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اتنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کر لیا، تو پھر بنی اسرائیل کی قوم کے جو دل تھے ان کو نرم پڑ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اور زیادہ سخت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی سختی کو ایک پتھر سے تشبیہ دی ہے کہ تو وہ پتھروں کی طرح یہ سختی میں اس سے بھی بڑھ کر ہو گئے۔ دل کی سختی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ دل پر کسی ہدایت یا نشانی کا اثر نہ ہونا، دل کا اچھی بات کے لیے بند ہو جانا، یا پھر دل کا نہ پگھلنا، حق کو قبول کرنے کے لیے دل بند ہو جانا۔ مومن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل پگھل جاتا ہے، ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پتھروں کی قسمیں بھی بتائی ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، لیکن انسان کے دل میں خیر یا نیکی کا کوئی جذبہ باہر نہیں نکلتا۔ پتھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، لیکن دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں لرزتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، یعنی نماز میں خشوع خضوع نہیں کرتا یا اللہ تعالیٰ کی عبادات میں خلوص سے نیت نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، اور جو چیز تم چھپا رہے ہو نا اللہ تعالیٰ اس کو کھول بھی سکتے ہیں۔ افتطمعون تو کیا تم طمع رکھتے ہو ان کے یؤمنو وہ ایمان لائیں گے لکم تمہارے لیے وقد حالانکہ یقیناً کانا ہمیشہ سے ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون وہ سنتے ہیں کلام اللہ کلام اللہ تعالیٰ کا ثم پھر یحرفونہ بدل دیتے ہیں اس کو من بعدی اس کے بعد ما جو اقالوہ اس کو سمجھ لیتے ہیں وہم اور وہ یعلمون وہ جانتے ہیں۔ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ایمان والوں کی جو امیدیں تھیں نا اس کو ختم کر دیا کہ تم کیا یہ امید لگا کر بیٹھے ہو یا یہ تمنا کر رہے ہو کہ جو وہ جس طرح تم ایمان لائے ہو وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ ان کی ایمان کی جو امید تھی نا وہ ختم کر دی کہ ان سے یعنی اہل کتاب سے ایمان لانے کی کوئی تمنا نہیں کی جا سکتی۔ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا تھا، یعنی یہودی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سنتے تھے اور خوب سمجھتے تھے اور پھر اس کے بعد اس میں تحریف کر لیتے تھے، یعنی وہ سنتے اس لیے تھے تاکہ ہم اس کو بدل دیں اور پھر اپنی مرضی سے اس کے احکامات کو بدل دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کا حکم دیا ہوا تھا اس کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے تھے کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی یہود اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جان بوجھ کے اس کے معنی تبدیل کرتے تھے، ان کو حالانکہ ہر بات کی سمجھ آ جاتی تھی لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم لوگوں کو اس طرح سمجھ آ رہی ہے، وہ حلال کو حرام کر دیتے تھے، حرام کو حلال کر دیتے تھے، جو حق بات تھی اس کو باطل کر کے بتاتے تھے اور جو باطل تھی اس کو حق کہہ دیتے تھے۔ الفاظ میں تبدیلی کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن الفاظ کے معنی اور مفہوم بدلنے کا کام آج بھی جاری ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی قرآن پاک کے معنی کو یا اس کی تفسیر کو اپنی مرضی سے بدلنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں۔
مثال کے طور پر شرک کا مفہوم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یا آخرت میں کامیابی کا عقیدہ اور پردے کے احکامات اور حلال و حرام کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگریز بتائی ہیں وہ اس کو خود سے جیسے اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق ان کو کوئی اور نام دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ والی چیز حرام نہیں ہے یہ حلال ہے، یا سود کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہیں اس کے مطابق وہ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے اس کو تحریف کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ وہ جب یہ حرکت کرتے تھے تو سوچ سمجھ کے کرتے تھے، یعنی ان کا پورا ارادہ ہوتا تھا، جانتے بوجھتے ہوئے وہ یہ کام کرتے تھے اور انہیں اس بات کا مکمل طور پہ پتہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلا تنہا ہوتے ہیں بعضهم بعض ان کے الی طرف بعض کے، قالوا وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو، بما جو فتح کھولی ہیں اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، بھی ان کے ساتھ، اندہ پاس ربکم تمہارے رب کے، افلا تو کیا نہیں تعقلون تم سمجھتے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی جب وہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں انہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی صرف اوپر سے الفاظ جو ہیں وہ ادا کر دیتے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ اور جب ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ یعنی جب یہودی اپنے لوگوں کے درمیان میں ہوتے تھے نا، یہودیوں کے درمیان میں، تو وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ باتیں کھولی ہیں وہ کیوں تم مسلمانوں کو جا کر بتا رہے ہو، یعنی تم اپنے ایمان کا اظہار کیوں کرتے ہو ان کے سامنے۔ اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ جو یہودی تھے نا وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے تو یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی نبی بھیج دے تاکہ ہم لوگ نا جنگ کر سکیں اور کامیاب ہو جائیں۔ عربوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے یہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے یہودی کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ نبی بھیج دیں، اور تورات میں نبی امی کی پیروی کا عہد لیا گیا تھا یہودیوں سے، اور ان لوگوں کو یہ بات کا پتہ تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو تورات میں کہا گیا تھا کہ نبی کی پیروی کرو، میں وہی نبی ہوں۔ تو جب یہ مسلمانوں کے پاس جا کے یا ایمان والوں کے پاس جا کے یہ بات کہتے تھے نا کہ ہم ایمان لے، تو دوسرے یہودی کہتے تھے کہ تم یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم پہ باتیں کھولی ہیں، یعنی تمہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ وہ وہی نبی ہے، تو تم جا کر جب ان کے سامنے اس طرح صرف محض الفاظ کے بارے میں کہو گے کہ ہم ان پہ ایمان لے لیکن دل میں ایمان نہیں لائے، تو وہ کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے دلیل پیش کریں گے اور ہمارے خلاف حجت ہو جائے گی اور اس وجہ سے ہم پہ عذاب آ جائے گا۔ تو تم سمجھتے کیوں نہیں، تم کیوں ان کے سامنے جا کر وہ ساری باتیں بتا دیتے ہو۔ یہودی اس بات کو چھپانا چاہتے تھے کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں خوشخبریاں تھیں نا دے دی تھیں، وہ ان کو چھپاتے تھے، وہ حق چھپاتے تھے اور وہ یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر وہ یہ بات ظاہر کر دیتے تو مسلمانوں کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا، اور یہود جو تھے وہ ان احکامات کو چھپاتے تھے کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ساتھ دینا تھا یا انہیں حکم ملا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اولا کیا نہیں یعلمون وہ جانتے، انا یقیناً اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کو کیا یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہودیوں کے کاموں کا نہیں پتہ یا ان کے اعمال کا نہیں پتہ، یا جو کچھ وہ اپنے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا نہیں پتہ، یا جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپا رہے ہیں یا مسلمانوں سے چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں جانتے، یا جو چیز وہ ظاہر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں جانتے۔ یہودی جو تھے ان کے اندر عقیدے کی خرابی تھی، اس وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ شاید وہ جو کچھ مرضی کر لیں اللہ تعالیٰ اس کو نہیں جانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے، جو کچھ بھی اس کے بندے چھپاتے ہیں یا پھر جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے الکتابہ کتاب کا، الا سوائے امانی یا چند آرزوئیں، وَإِنْ اور نہیں، ہم وہ الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔
یعنی ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو علم والوں میں شامل نہیں ہیں، یعنی وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ اس کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، تلاوت کے سوا ان کے پاس کتاب میں کوئی حصہ موجود نہیں ہے، اور ان کے پاس اپنے پہلے لوگوں کی کوئی خبر موجود نہیں ہے، اور یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی خود ہی سے اپنی مطلب جو ان کو سمجھ آتا ہے وہی نکال لیتے ہیں، اور اہل علم کی تقلید کے سوا ان کے پاس کچھ حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امی یعنی ان پڑھ ان لوگوں کو کہا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، جو کتاب سے صرف آرزویں اور گمان کرتے ہیں، اور آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ان پڑھ افراد کی کثرت ہے جو دنیا کے بہت سے علوم رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ اور اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں پڑھیں گے نا تو پھر ہمارا شمار بھی امیوں میں ہوگا، ہم بھی ویسے ہی ان پڑھ ہو جائیں گے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں جانتے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں جانیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، تو پھر یہ ہماری بھول ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا سچا علم اور سچا فہم نصیب کر دیں، آمین، اور ہمیں علم والوں کی فہرست میں شامل کر لیں، آمین۔ آرزوؤں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جھوٹے قصے کہانیاں جو وہ خود ہی سے اپنے دین کے نام پہ گھڑ لیتے تھے، جیسے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہودیوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی لیکن چند دن، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی؟ یہ اس محض گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس گمان کے سے مراد یہ ہے کہ وہ خود سے اپنے قصے کہانیاں گھڑتے تھے، اس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری تھی۔ فویل پس تباہی ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں الکتابہ کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ وصول کریں بھی اس کے بدلے میں ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، فویل پس تباہی ہے لہم ان کے لیے مما اس چیز کی وجہ سے جو کتبت لکھا ہے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس کی وجہ سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، یعنی تورات کو بدل دیتے تھے اور ان آیات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی وہ خود اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی وہ حق کو چھپا لیتے تھے اور ظاہر کو باطن کر کے اور حق کو باطل کہہ دیتے تھے اور حرام کو حلال کہتے تھے اور کہتے تھے نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، علم کے باوجود ایسا کرتے تھے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں۔ یعنی یہودی عالم اپنے علم سے دنیا کماتے تھے، وہ عوام میں مفت جنت حاصل کرنے کے طریقے بتاتے تھے، اور پھر جو عوام تھی وہ ان پہ نذرانوں کی بارش کر دیتی تھی، یعنی وہ جنت کے بدلے میں تھوڑی سی دنیا کی چیزوں کا سودا کر لیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا نا تھوڑی سی قیمت وصول کریں، یہ تھوڑی سی قیمت سے مراد یہ ہے یعنی دنیا کے فائدے، دنیا کی مال، شہرت، دولت اور نام وغیرہ۔ آج ہمارے ہاں بھی ایسے کام بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، یعنی آپ نے اکثر ایک میسیج دیکھا ہوگا کہ فلاں میسیج ہے اتنے لوگوں کو سینڈ کرو تو آپ کو جنت مل جائے گی، یعنی خود ہی سے فیصلے کر رہے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ کام کریں گے تو جنت مل جائے گی، ایسے جنت نہیں ملتی، جنت بالکل انہیں احکامات کو فالو کرنے پہ ملے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے، آمین۔ بس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں، یعنی جو چیزیں وہ لکھتے ہیں اور جو کمائی وہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے لیے بس تباہی اور ہلاکت ہی ہے۔ اور یہ آیات اب آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہیں جو بدعات کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یعنی دین اسلام کو اپنی مرضی سے بدل دیتے ہیں اور پھر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت جو ہے نا یہ بالکل اس کے مطابق ہے، یعنی وہ قرآن اور سنت کے حکم جو ہیں ان میں تحریف کرتے ہیں اور پھر اس کو آرگومنٹس کے ذریعے یا بحث و مباحثہ کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل اللہ کی طرف سے ہے اور ایسا ہی ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں تمسنا ہمیں چھوئے گی النارو آگ الا مگر ایامن دن معدوداتن گنے ہوئے چند، کل کہہ دو اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ اللہ تعالیٰ سے عہدن کوئی عہد، فلن تو کبھی نہیں، یخلفا خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے عہد کی، ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما لا جو نہیں تعلمون تم جانتے۔ اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن،
کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ یہودی کہتے تھے کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ یہاں پہ یہودیوں کے عقیدے کی خرابی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ عذاب نہیں دیں گے۔ اور یہودی یہ کہتے تھے کہ جو دنیا ہے نا، اس کی پوری عمر 7,000 سال ہے، یعنی 7,000 سال پہلے یہ دنیا قائم ہوئی تھی، تو ہر 1,000 سال کے بدلے میں ہمیں ایک دن میں دوزخ میں رہنا پڑے گا، اور اس کی کل مدت جو تھی وہ 7 دن بنتی تھی۔ تو یہودی جو ہے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ صرف نا 7 دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نا یعنی دوزخ میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، تو 40 دن تک ہم جہنم میں رہیں گے۔ اور یہی وجہ تھی، اسی وجہ سے جو یہودی تھے وہ اپنے گناہوں پر بھی اتنے مطمئن تھے اور ڈٹ کے گناہ کر رہے تھے اور سارا کچھ کر رہے تھے، اور ان میں اس چیز کی کوئی نہیں تھی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا حکم کو کی نافرمانی کرنے کے باوجود یہ کہتے تھے کہ ہم نے صرف چند دن ہی دوزخ میں رہنا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو تم جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو نہیں جانتے؟ یعنی کیا تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسے معاملے لگاتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھ رہے ہو، اور اگر یہ بہتان باندھ رہے ہیں یہ لوگ تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور رسوائی جو ہے ان کے لیے کافی ہے۔ بھلا کیوں نہیں، من جس نے کسبہ کمائی، سیئاتن کوئی برائی، و احاطت اور گھیرے میں لے لیا، بھی اسے خطیئتہ اس کے گناہ نے، فاولئک تو وہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیوں نہیں جس نے برائی کمائی اور اس نے اس کے گناہوں نے اسے گھیرے میں لے لیا، یعنی جس شخص نے گناہ کیا، یعنی گناہ سے مراد شرک ہے، کہ جس نے اپنے گناہ کیے اور اس کے ساتھ ہی مر گیا، یعنی گناہ کو چھوڑے بغیر یا توبہ کیے بغیر اسے موت آ گئی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے گناہوں نے اسے گھیرے میں لے لیا، تو وہ لوگ آگ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی شرک جو ہے وہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بدلہ صرف دوزخ کی آگ ہے، اور جنہوں نے شرک کیا ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے صرف کافر اور مشرک ہی رہیں گے، باقی جو گناہ گار ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں کی سزا دینے کے بعد ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکال لیں گے۔ والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وہ عاملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک وہی لوگ، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے، اور پھر عمل صالح کیے، یعنی عمل صالح نیک عمل سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی عمل تب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہ ہو۔ اگر کوئی عمل ایسا کر رہے ہیں ہم جو دکھاوے کے لیے یا ریاکاری سے کر رہے ہیں، یا صرف نام یا شہرت کمانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کا مقصد صرف خالص اللہ کی رضا نہیں ہے، تو پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور چاہے وہ ہم جتنے مرضی اچھے عمل کر لیں وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ایسا کوئی کام کیا نہ وہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ہم خود سے اس چیز کو کہیں کہ نہیں یہ بھی ایک نیکی ہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بے شک وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر نبی کی سنت سے وہ ثابت نہیں ہے یا نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر جو لوگ ان دو باتوں پہ عمل کریں گے، یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہی لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ہمیشہ اس کو کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، کبھی انہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بس اب تمہاری زندگی ختم ہے۔ جیسے دنیا میں جو انسان آتا ہے اس نے جانا تو ہے ایک دن، لیکن جو ایک دفعہ جنت میں داخل کر دیا گیا نا دوبارہ وہ کبھی اس سے نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنتوں میں داخل کر لے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember when you called His name. But after He answered your prayer,